नहीं नहीं, ये नात ख्वाह है। आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेट्रो वन न्यूज़ देखने वाली तमाम ही नाज़रीन कराम को आपके अपने मेज़बान अदनान खान की जानिब से सबसे पहले तो दिल की अता गहराइयों से बेहद खुशामदीद और उसके साथ साथ अस्सलाम वालेकुम। और नाज़रीन कराम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप सब की दुआओं की तौफ़ील अल्लाह पाक ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें तौफ़ीक एक मरतबा फिर अता की कि हम आपके सामने बज़्म रमज़ान का सीज़न 3 यानी कि तीसरा मरहला जो है वो तकमील की तरफ बढ़ा रहे हैं। और कामयाबी के साथ ये हमारा सफ़र जारी और सारी है। इसमें हमारे साथ रोज़मर्रा की बुनियाद पर बहुत सारे मेहमान गिरामी हमारे दरमियान मौजूद होते हैं, ऑनरेबल गेस्ट हमारे दरमियान मौजूद होते हैं, जिसमें हमारे साथ समाजी रहनुमा भी होते हैं और दीगर मकतब फ़िक्र से वाबस्ता जो ख़वातीन और हज़रात हैं वो हमारे साथ भरपूर अपनी शमूलियत रखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर चाहूँगा अपने तमाम स्पॉन्सर्स का बेहद शुक्रिया अदा करना, जिसमें सर फहरिस्त GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, बिलाल क्लासिक रेजिडेंसी और उसी के साथ साथ आप देख रहे हैं हरम कॉस्मेटिक्स, इनका भी बहुत हमारे साथ इश्तराक शामिल हो चुका है। आज ही के दिन से इन्होंने शमूलियत की है। उसके अलावा GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की तरफ से स्पेशली बिलाल क्लासिक रेजिडेंसी की तरफ से आज जो है स्पेशली मेरी पिक्चर वाली जो है मग्स वो मुझे यहाँ पर गिफ्ट के तौर पर और मेरे साथ जो मेरे साथी गेस्ट होते हैं उन सभी के लिए यहाँ पर भिजवाए गए हैं। तो मैं बहुत तहे दिल से मशकूर हूँ अनिल साहब आपका, तमाम आपकी मैनेजमेंट का, जिन्होंने अपना फ़ेथ, अपना भरोसा इसी तरह बरकरार रखा और इंशाअल्लाह हम आपके एतमाद को यूँ ही बरकरार रखेंगे। और साथ ही साथ नाज़रीन कराम, आप लोगों के लिए खुशखबरी ये रहेगी कि आप लोग बिलाल क्लासिक रेजिडेंसी की जब बुकिंग करवाएंगे तो आप लोगों के लिए कल से एक मैं बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर हाजिर होऊंगा इंशाअल्लाह, जो कि इतवार के रोज़ मैं आपको सुनाऊंगा। तो आपने अपनी तवज्जो इसी तरह बरकरार रखनी है। तो आइए सबसे पहले अपने पैनलिस्ट से आपका तारुफ करवाई दे देता हूँ। सबसे पहले हमारे दरमियान जो मौजूद हैं, हमारे लिए बहुत ही मोहतरम हैं और किसी भी माशरे में जब भी किसी मुफ्तियान कराम का ज़िक्र होता है तो हमारी अदब की जो निगाहें हैं वो ख़ुद ब खुद झुक जाया करती हैं। तो हमारे दरमियान मौजूद हैं मुफ्ती अब्दुल अज़ीम मोहम्मदी साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। सलाम, बहुत शुक्रिया। कैसे जनाब, खैरियत से हैं? बज़्म रमज़ान में शिरकत करके कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बेटर फील कर रहा हूँ माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। और ये अल्लाह का इनाम है कि आपने मुझे बुलाया यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मशकूर हूँ मेरी काबिल एहतराम बहन जिया बाजी का जी कि उन्होंने मुझे यहाँ पर इन्वाइट जी बेहतर। अच्छा, और नाज़रीन कराम, इसी के साथ ही साथ दीगर मेहमान गिरामी से भी मैं आपका तारुफ करवाता चलूँ। हमारे दरमियान यहाँ पर मौजूद हैं अल्लामा सैयद अली रज़ा रिजवी साहब एज़ यूजुअल। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब, कैसे हैं? खैरियत से हैं? शुक्र परवरदिगार माशाल्लाह से। और कल अल्लामा साहब ने जो है वो मौजू जो है वो अच्छा हाईलाइट किया था। अभी हम जो है प्रोग्राम में लाइव आने से पहले उस मौजू पे तस्करा भी कर रहे थे और उस पर क्या मौजू था उस पर हम बात करेंगे बाद में, लेकिन पहले पैनलिस्ट से आपका मुकम्मल तारुफ करवा दूँ। और इन्हीं के साथ अगली नशिस्त पे इनके दरमियान मौजूद हैं बहुत ही मारूफ समाजी रहनुमा हैं और बहुत अहम किरदार अदा करते हैं खिदमत खल्क में। अल्लाह ताला के जो है वो शाना बशाना मददगार, चूँकि वैसे तो अल्लाह ही होता है लेकिन कोई ना कोई ज़रिया बन रहा होता है, और जब कोई हमारा ज़रिया बने, मददगार साबित हो तो यकीनन हम उसे बहुत एहतराम की निगाह से देखते हैं। तो हमारे दरमियान मौजूद हैं प्रेसिडेंट हैं कच्छी कंभर खिदमत खल्क वेलफेयर एसोसिएशन के मोहम्मद रफ़ीक मादा साहब। तो अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान। अच्छा, मारा है या मादा है आप? मारा, हाँ, चूँकि मेरे पास कुछ और आ गया है। खैर चलें, कोई मसला नहीं है, इसको हम इसी करेक्शन कर लेंगे। और इसी के साथ साथ हमारे दरमियान दीगर मेहमान जो मौजूद हैं उसमें हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी समाजी रहनुमा हैं और काफ़ी ज़्यादा फ़लाही कामों में एक्टिव रहते हैं, मोहतरम जनाब सैयद ज़ीशान काज़मी साहब, समाजी रहनुमा हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? माशाल्लाह, ज़बरदस्त। और अब इसके बाद हम बढ़ेंगे यहाँ पर हमारे सना ख्वां जो हैं, गुज़िश्ता बरस भी आपने इन्हें देखा और बेहद पसंद किया और बहुत ज़्यादा जो है इनके लिए आपने इसरार किया कि इन्हें दोबारा से मदऊ किया जाए। तो आज दोबारा मैंने इन्हें जहमत दी। यूँ तो तबीयत की थोड़ी सी नासाजगी और मसरूफियात भी बहुत शदीद थी इनकी, बावजूद उसके ये वक्त निकाल करके तशरीफ़ लेकर आए हैं मेरे मोहतरम दोस्त जनाब मोहसिन फ़ारूकी भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? माशाल्लाह, ज़बरदस्त। और इन्हीं की अगली नशिस्त पे मेरे साथ लास्ट मेरे पैनलिस्ट मौजूद हैं हमारे एक और सना ख्वां माशाल्लाह से सुमैर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं? ठीक हैं? खैरियत से हैं? माशाल्लाह। तो आइए नाज़रीन कराम, इसी के साथ बज़्म रमज़ान की नशियात का बाकायदा आगाज़ करते हैं आज की चौथी सहरी का।
اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم عشر رحمت کی چوتھی سحری جو ہے اب سے چند ہی لمحات کے بعد اختیار کریں گے، اور امید کرتے ہیں کہ آپ کے روزے جو ہے بہت خوشگوار گزر رہے ہوں گے جس طرح سے ہمارے گزر رہے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ میں چاہوں گا مفتی صاحب، چونکہ عشر رحمت سے ہم گزرتے ہوئے آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو رحمتیں تو برس ہی رہی ہیں، برکتیں تو برس ہی رہی ہیں، اور ہم اسے سمیٹنے میں تمام تر مسلمان مصروف مشغول عمل بھی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ مہنگائی بھی ہے، تھوڑی بہت کہیں نہ کہیں گہما گہمی بھی ہے، اور مزاج جو ہے وہ آپے سے باہر بھی ہو رہے ہیں، کیونکہ ظاہر روزہ رکھ لیتے ہیں تو یہ بھی ایک خوشنما اضافہ ہے کہ رات کے پہر جو وہ تھوڑا ٹھنڈا موسم ہو جاتا ہے، جبکہ دوپہر میں جو ہے یا صبح میں جو ہے وہ انتہائی شدید گرمی ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ روزہ جب انسان اختیار کرتا ہے، مسلمان اختیار کرتا ہے، تو اسے خود کو کس لحاظ سے پابند سالار کرنا چاہیے اور پابندی کے ساتھ اپنے روزے کو پائے تکمیل تک پہنچانا چاہیے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے میں اپنی بات شروع کروں گا۔ جی جی، آپ نے فرمایا کہ اذا دخل رمضان، جب رمضان آ جاتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ وسلسلت الشیاطین، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس حدیث سے آقا علیہ السلام سمجھانا چاہتے ہیں کہ عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، بے شک، نیکیوں کا موسم ہے، نیکی کی جستجو بڑھ جاتی ہے۔ اور پھر دوسری چیز دیکھیں، جب شیطان بند ہے اور وسوسہ ڈالنے والا کوئی نہیں ہے، تو پھر آخرکار یہ کیوں ہو رہا ہے کہ ہم لڑ پڑتے ہیں؟ سارا وہ جو نفس ہے ہمارے ساتھ، جی جی، اس نے شیطان کو بھیگایا تھا وہاں پر، جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا کہ سجدہ کرو، تو اس کی نفس نے اس کو بھیگایا تھا، وہ ہمارے ساتھ وابستہ ہے۔ بالکل۔ تو ہم کیسے کنٹرول کریں گے؟ سب سے بہترین چیز لعلکم تتقون، اللہ کا ڈر، خشیت الہی، بے شک، بے شک، یہ اصل چیز ہے کہ جو بندے کو گناہ سے روکتی ہے اور یہ لڑائی جھگڑے سے روکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ دیا، جی، اور وہ ہے برداشت کا، صبر کا۔ اور یہ روزہ جو ہے ہمارے اندر صبر پیدا کرتا ہے۔ جب صبر ہوگا تو غصہ نہیں ہوگا انشاءاللہ، انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ غصہ نہیں ہوگا تو لڑیں گے نہیں۔ بالکل ایسا ہی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم سے کوئی لڑے تو اس کو یہ بتاؤ انی صائمون، میں روزے سے ہوں اور روزے دار نہیں لڑتا۔ اس کو یاد دلاؤ کہ آپ بھی روزے سے ہیں اور میں بھی روزے سے ہوں۔ جب اس کو یاد آئے گا کہ ہاں میں تو بھوکا پیاسا اللہ کے لیے ہوں، اور میں لڑ کے اپنے روزے کو ضائع کیسے کر دوں؟ میں ایک مثال دوں گا، اللہ تعالیٰ کے یہاں حج کون سا مقبول ہے، ایک مثال دے کے بات سمجھاؤں گا۔ جی جی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، جس حج کے اندر بے حیائی نہ ہو، معصیت نہ ہو اور لڑائی جھگڑا نہ ہو، تو یہ حاجی ایسے لوٹے گا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہے، کوئی گناہ باقی نہیں بچے گا۔ تو جب یہ چیز آپ کی عبادت میں شامل ہوگی کہ آپ لڑیں گے نہیں، جھگڑیں گے نہیں، گالم گلوچ نہیں کریں گے، تو آپ عروج کے زینوں پر پہنچیں گے انشاءاللہ۔ مفتی صاحب، آپ نے بہت پیاری بات کہی کہ جب روزہ اختیار کرتے ہیں مسلمان تو ایک دوسرے کو اس بات کے لیے اگر آگاہ کر دیں، جیسے آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ جو آئی تھی نا، وہ مسکراہٹ اس بات کی عکاس تھی کہ اگر اسی لحاظ سے ایک دوسرے کو مخاطب کیا جائے تو میرا خیال ہے کہ اگر چہرے پہ کوئی سختی بھی ہو تو آٹومیٹکلی اس میں اسمائل آ جاتی ہے۔ دیکھیں، آپ علیہ السلام نے اس میں فرمایا کہ مومن کو دیکھ کر مسکرانا صدقہ ہے۔ ہاں سب، پھر آپ نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اللہ کے ہاں مسلمان تو وہی ہے کہ جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ سبحان تو ہمیں اچھا مسلمان بننا ہے، اور ہم اس رمضان میں بن سکتے ہیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، نہ صرف اس رمضان میں، انشاءاللہ آگے بھی یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ مفتی صاحب کی بات سے ہم مکمل طور پہ جو ہے وہ متفق ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ چونکہ سماجی پہلوؤں پہ بھی ہم نے تھوڑی سی روشنی ڈالنی ہے۔ رمضان مبارک کی جب آمد ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دسترخوان جو ہے وہ وسیع ہو جاتے ہیں، ایک تو پروردگار کی خصوصی عنایت کے ساتھ، اور بالخصوص جو ہمارے سماجی رہنما ہوتے ہیں، جو ہمارے معاشرے میں کام کر رہے ہوتے ہیں، فلاحی کام، ان کا بھی بہت اس میں اہم کردار ہوتا ہے۔ بالخصوص اگر میں کراچی میں رہنے والے لوگوں کی بات کروں، کراچی کا ایک ایک فرد واحد، خواہ اس کے خود کے ذاتی حالات کیسے کیوں نہ ہوں، لیکن وہ اپنے پڑوس میں جو ہے وہ یا تو سحری یا تو افطاری لازمی طور پہ بھجواتا ہے، ایسا ہی ہے؟
تو اس حوالے سے بھی ہمارے ساتھ چونکہ رفیق صاحب موجود ہیں اور یہ بے انتہا جو ہے سماجی کاموں میں متحرک رہتے ہیں اور بہت زیادہ جو ہے وہ لوگوں کے کام آنے کی ہمیشہ سے کوشش کرتے ہیں، تو میں چاہوں گا انہی کی زبانی، انہی کی کلامی سب سے پہلے تو پہلے اشر رحمت کے حوالے سے میں چاہوں گا آپ کو رمضان کی مبارکباد دینا چاہوں گا رفیق صاحب، اور آپ ظاہر سی بات ہے تینوں سحریاں آپ نے دیکھیں، سڑکوں پر آپ نے چونکہ دسترخوان کا اہتمام بھی غالباً آپ کرتے ہیں اور لوگوں کے درمیان آپ موجود ہوتے ہیں، تو لوگوں کا رویہ آپ کے لیے، اور چونکہ آپ جب کسی کی مدد کا ذریعہ بن رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ سے بہت ساری توقعات وابستہ کر لیتا ہے، یعنی کہ کچھ لوگ تو واقعی ہی بڑے ڈیزرونگ ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگ انفارچونیٹلی اس لحاظ سے ڈیزرونگ نہیں ہوتے جو کسی اور کا حق کھا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کی استعداد ہوتی ہے، ان کے حالات ہوتے ہیں، باوجود اس کے وہ دسترخوان کی زینت بن جاتے ہیں یا دسترخوان پہ تشریف آوری کر دیتے ہیں یا پھر راشن کا جو ہے تقاضا کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس حوالے سے اور دیگر پہلوؤں پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے سماجی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ سر۔ ہمارا تو ویسے کام الحمدللہ ایک جو اصل جو کام ہمارا ہے وہ ویکیشنل سینٹرز ہیں ہمارے، جو ہم بچوں کو اسکل پروگرام دیتے ہیں۔ جی بالکل، کو ہمارے پاس زیادہ تر جو آئی ٹی سینٹر ہے اور بیوٹیشین کے بھی سینٹر ہیں بچوں کے لیے، اس کے علاوہ جو ہے سلائی سینٹر ہے۔ ہمارا اصل کام یہی ہے، راشن کا تو ہم پورا سال کام کرتے ہی ہیں، ہر مہینہ پورا تقریباً 100 سے زیادہ راشن ہر مہینے ہم دیتے ہیں۔ سر فیملی صرف کچھی اپنی کمیونٹی نہیں سر، کچھ کچھی نہیں ہے، سب کے لیے، خدا کی اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، چاہے کوئی بھی ہمارے پاس آتے ہیں، ہم کسی کو ذات اور جماعت کا کوئی نام نہیں ہوتا، اللہ کی رضا کے لیے کام ہوتا ہے۔ اس میں ہمارے ساتھ زیادہ تر جو جس علاقے میں ہم ہیں، لیاری کا ایک پسماندہ علاقہ ہے جس میں 20 لاکھ سے زیادہ کی آبادی ہے یہاں پر، اس میں بھی اور سے لیاری سے باہر بھی ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ ویکیشن سے ہم یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ راشن کی لائنوں سے بچا رہے ہیں، کوشش کریں کہ ان کے پاس اسکل پروگرام ہو تاکہ یہ بچے اپنے گھر کے لیے، اپنے والدین کے لیے کوئی سہارا بن سکے انشاءاللہ۔ الحمدللہ ہم یہ پوری کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس تقریباً 850-900 بچے ہیں، اس میں خواتین کی تعداد زیادہ ہے۔ اچھا، اور ہمارا ادارہ بھی رجسٹر ادارہ ہے، یہ سوشل ویلفیئر سے بھی ہے، سنچریٹی کمیشن سے بھی رجسٹر ہے ماشاءاللہ۔ الحمدللہ ہمارے اکاؤنٹس وغیرہ بھی سارے ہیں ہمارے۔ تو 450-500 بچے ہر سال ہمارے پاس یہ اسکل پروگرام سیکھ کے جا رہے ہیں، یعنی کہ مستفیض ہو رہے ہیں اس سے۔ بالکل سے ہو رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو راشن کا بھی ہے، جو اسی بیوہ خواتین ہیں جس کو کچھ کمانے والا نہیں، اس کو جن کا کوئی کفیل نہیں ہے خود کو، تو اس کو راشن بھی پرووائڈ کرتے ہیں۔ رمضان میں اس کی تعداد کچھ زیادہ ہو جاتی ہے، ہاں یقینی طور پر، اور بہت زیادہ لوگوں کی توقعات بھی ہوتی ہے کہ ہمارے ادارے سے کہ ہمیں رمضان میں بھی راشن، تو کافی جو اس کی تعداد تقریباً ہزاروں میں چلی جاتی ہے۔ اور ہم تو مہینے کے تو 150، کیونکہ ہمارا اصل جو پروگرام ہے وہ ویکیشنل سینٹرز ہیں ہمارے جتنے بھی ہیں، کہ ہم بچوں کو کوشش کرتے ہیں کہ ان کے پاس اسکل پروگرام ہو تاکہ کہیں کہ بچوں کے گھر کے لیے سہارا بنے، اپنے والدین کے لیے سہارا بنے، بالکل ایسے، اور یہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اپنے یہ کام بھی سکھائیں۔ ہم اسکلز ڈیولپمنٹ پہ آپ زیادہ سے زیادہ توجہ دلوانا چاہتے ہیں لوگوں کی، تاکہ اپنی خود ساختہ طور پر اپنی مدد کر سکیں اور فیوچر میں جو ہے اپنے مستقبل کو آسان بنا سکیں۔ علامہ صاحب اس حوالے سے بھی میں چاہوں گا کہ جس طرح سے رفیق صاحب نے کہا کہ انسان کو ظاہر ایک تو مدد اللہ کی ہے، ظاہر اس کے سوا تو کسی کی مدد ہوتی نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی چونکہ ہم لوگ پاکستانی جو ہیں اور بالخصوص کراچی والے جو ہیں وہ پھر بھی جو ہے کوشش کرتے ہیں جتنی ان کی استعداد ہو وہ مدد کسی نہ کسی کی کر دیں، لیکن ہمیں بھی یہ چاہیے، ہماری بھی ذمہ داری یہ عائد ہوتی ہے، ہم پر بھی بنتی ہے کہ ہمیں خود کی بھی اصلاح کرنی ہے، خود کی اسکلز میں خود کی جو قابلیت ہے اس میں بھی اضافہ کرنا ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی جو ابتدائی آیات ہیں، الف لام میم سے لے کر جب پہلا صفحہ ختم، وہاں ایک جملہ ہے، وہ مما رزقناہم ینفقون، جو کچھ اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے اس کو تقسیم کرو۔ یہاں تقسیم کا مطلب یہ نہیں ہوتا آپ راشن تقسیم کریں کسی کو، تقسیم کا مطلب یہ ہوتا ہے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ اگر مثال کے طور پہ اللہ نے آپ کو کوئی ہنر کے اندر آپ کو بہت بڑا کمال کے درجے پہ پہنچایا، تو آپ کا بہترین طریقہ کیا ہوگا؟ آپ اس ہنر کو دوسروں تک پہنچاؤ، ان کو سکھاؤ۔ اگر مثال کے طور پر آپ میڈیکل کی لائن میں آپ ایم بی بی ایس کے بعد آگے دوسری ڈگریاں حاصل کرنے کا اسپیشلسٹ بن گئے، پروفیسر بن گئے، تو بہترین طریقہ کیا ہے کہ اس علم کو آپ اپنے نیچے والوں تک اس کو ٹرانسفر کرو۔ صحیح، علم کی زکوٰۃ ہی یہ ہے کہ انسان دوسروں کو دے۔
یعنی کہ اگر آپ خود قطع کلامی کی معذرت چاہوں قبلہ، اگر آپ خود قابل ہیں تو کسی کی قابلیت میں اضافے کا سبب بنے. اس سے دیکھیں معاشرے میں تو سب بہترین کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں ہمارے یہاں سب سے بڑا جو المیہ ہے نا، ہمارے نوجوان کے پاس جو ہے نا کوئی سمت نہیں ہے، جی کوئی گائیڈ لائن نہیں ہے. وہ کرے تو کرے کیا؟ صحیح. اب وہ کبھی وہ دیکھتا ہے کہ جناب وہ سافٹ ویئر انجینئر ہے، اس کے بھائی بہت اچھا پیکیج ہے، وہ ادھر بھاگنا ہے میں سافٹ ویئر انجینئر میں سافٹ ویئر. صحیح. اچھا پھر کسی نے کہا نہیں بھائی آپ سافٹ ویئر انجینئر میں کہاں اتنے پیسے ہوتے، آپ ایک کام کرو آپ جو ہے نا اکاؤنٹس میں چلے جاؤ. صحیح. وہ پھر اکاؤنٹس میں بھاگنا شروع کر دے گا. صحیح. پھر اس کو کوئی بتائے گا نہیں 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 اکاؤنٹس میں اتنا نہیں، بہت ہو گئے بہت لوگ ہو گئے، ایک کام کرو اب تم انجینئرنگ میں چلے جاؤ. صحیح. اب اس بیچارے کے پاس گائیڈ لائن تو ہوتی نہیں ہے، بالکل. وہ کبھی ادھر بھاگ رہا ہے کبھی ادھر بھاگ رہا ہے. اور مولا علی کا قول ہے کہ طلب کل فوت الکل، جو ایک وقت میں بہت ساری چیزیں حاصل کرنا تو وہ کچھ بھی حاصل نہیں کر پاتا. بالکل ایسے سب سے بہترین نوجوان کو چاہیے پہلے اپنے آپ کو دیکھے کہ وہ کس چیز میں اس کا ذہن جا رہا ہے لاشعوری طور پر. صحیح. وہ کیا کر سکتا ہے، جو وہ کر سکتا ہے اسی فیلڈ میں نکل جائے. دیکھیے ہر ڈاکٹر اگر آپ سوچیں گے کہ جناب بہت بڑے نجی ہاسپٹل میں چلا جائے گا لاکھوں کروڑوں کا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہر ڈاکٹر نہیں جاتا. کچھ ڈاکٹر ایسے بھی نہیں جو گلی میں بیٹھے ہوئے 200 روپے 400 روپے لے رہے ہیں. اگر آپ کوئی وکیل بننا چاہ رہے ہیں آپ یہ سمجھے کہ جناب میں تو جناب بیرسٹر بن جاؤں گا، سپریم کورٹ میں پہنچ جاؤں گا، ویسے میں LLB کروں گا اور 2-4 ڈگریاں، ایسے نہیں ہے بھائی. آپ کورٹ کے باہر وہاں پہ بھی آپ کو وکیل ملیں گے. اچھا یہ مسئلہ یہ ہوتا کیوں ہے؟ کیونکہ ہوتا اس لیے کہ آپ کے ذہن میں کوئی لائن ہوتی ہی نہیں ہے، اب لوگوں کے کہنے پہ چل رہے ہوتے ہیں. جس دن آپ نے طے کر لیا میں نے یہ کرنا ہے، اور جب طے کر لیا آپ نے یہ کرنا ہے نا، اس کے لیے پھر آپ کو انتھک محنت کرنی پڑے گی. بے شک. اب میں کہتا ہوں ابھی نوجوانوں کو ایک بات کہتا ہوں کہ بھائی میٹرک کے بعد 10 سال کے لیے آپ سب بھول جائیں. صحیح. کون رشتے دار ہے، کس کی شادی ہو رہی ہے، کون مر گیا، کون جی گیا، کون دوست ہے کون نہیں، سب کو آپ بھول جائیں. صرف زندگی کے یہ جو 10 سال ہے نا، 15 سے لے کر 25 سال تک کے، صرف آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں. صحیح. اس کے بعد ساری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہوگی. سبحان اللہ. ایسا ہی ہے. ایسا ہے. آپ اپنے علم پہ اپنی تعلیم پہ فوکس کریں، اسی پہ انتھک محنت کریں. آپ خود دیکھیں گے 25 سال بعد جب آپ کسی مقام پہ پہنچ جائیں گے، اس کے بعد سارے رشتے دار آپ کو کہیں گے بھائی وہ فلاں صاحب جی وہ ہمارے رشتے دار ہیں. دوست کہے گا بھائی وہ ہاں وہ تو میرا دوست ہے. آپ کسی مقام پہ، لیکن آپ کسی مقام پہ نہیں پہنچیں گے، دوست بھی کہے گا ہاں بس تھا اسکول میں ساتھ تھا، بس کالج میں ہاں تھا، آپ کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے. بالکل ایسے. قبلہ نے بہت پیاری بات کہی ناظرین کہ یقینی طور پہ ایسی کیفیات آتی ہیں انسان کی زندگی میں، وقت جو ہے وہ بڑا بیش قیمتی ہوتا ہے، محدود ہوتا ہے. تو یہ جو آپ کے جو لمحات ہوتے ہیں زندگی کے، ان کا ضیاع نہیں کریں. آپ کے پاس 10-15 سال ہیں اپنے کیریئر کو ڈیولپ کرنے کے لیے، تو اس میں مستقل مزاجی کے ساتھ، اپنی جستجو کے ساتھ اپنے کیریئر کو سیٹل ڈاؤن کریں، بانسبتاً اس کے کہ توجہ یہاں وہاں آپ کی بٹے. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ فی الوقت آپ کی توجہ جو ہے اس کا توجہ کا مرکز ہمارا یہ وقفہ بنے، بزم رمضان کا پہلا بریک بنے. تو لہٰذا بزم رمضان کے پہلے وقفے کو اختیار کرتے ہیں، اور جب وقفے سے لوٹیں گے تو مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. اوکے جی، ونس اگین ویلکم بیک. بزم رمضان کے پہلے وقفے سے لوٹنے کے بعد آپ تمام ہی ناظرین کرام کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کرتے ہیں. اور وقفے میں جانے سے پہلے بڑی اچھی گفتگو ہو رہی تھی، اور کافی ہم نے سماجی حوالے سے بھی اور دینی حوالے سے بھی آپ کی اویئرنیس میں، آپ کی معلومات میں اضافے کرنے کی کوشش کی. اور چونکہ ظاہر سی بات ہے یہ جو سلسلہ ہے یوں ہی جاری و ساری رہتا ہے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں. اور ہمارے ساتھ یہاں پر چونکہ سمیر موجود ہیں تو میں چاہوں گا ان کی ایک نعت شریف ہو جائے، اس کے بعد ہم مزید بزم کو آگے بڑھائیں. آقا آقا بول بندے آقا آقا بول، آقا آقا بول بندے آقا آقا بول. ذکر نبی تو کرتا جا، ذکر نبی تو کرتا جا، ذکر نبی تو کرتا جا، یہ ذکر بڑا انمول. آقا آقا بول بندے آقا آقا بول.
ایسا دن بھی آ جائے سرکار کے در پر بیٹھے ہو، سرکار کے در پر بیٹھے ہو، ایسا دن بھی آ جائے سرکار کے در پر بیٹھے ہو، لب خاموش زباں بن جائے آنسو عرضا کرتے ہو، آنسو عرضا کرتے ہو، ان کے در پہ رونے والے، ان کے در پہ رونے والے، دل سے کچھ تو بول آقا، آقا بول بندے، آقا آقا بول آقا، آقا بول بندے، آقا آقا بول۔ سبحان اللہ۔ اور ہمارے ساتھ یہاں پر ذیشان صاحب بھی موجود ہیں، تو میں چاہوں گا بنا کسی وقت کا ضیاع کیے ذیشان صاحب سے بھی محو گفتگو ہو جائیں، چونکہ یہ ماشاءاللہ خود بھی بہت ایکٹیو جو ہے وہ سوشل ورکر ہیں اور سماجی خدمات میں ہمیشہ پیش رہتے ہیں۔ ذیشان صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عشر رحمت پہلا اور رحمتوں کے ساتھ برکتیں، فضیلتیں پروردگار عالم کی طرف سے ہم سب پر جو عطا ہوتی ہیں، تو یہ ماہ رمضان، ماہ مبارک جو ہے، اسے آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں اور خود ساختہ طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں انسانوں کو، نہ صرف مسلمانوں کو مخاطب میں نے انسانوں کو کیا، چونکہ بہت سارے غیر مذاہب کے لوگ ہیں، وہ بھی ہمیں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں رمضان کی مبارکباد دیتے ہیں، جمعے کی مبارکباد دیتے ہیں، دیگر عید الاضحیٰ کی مبارکباد دیتے ہیں، عید الفطر کی مبارکباد دیتے ہیں، تو یہ بھی ہمارے اس وطن عزیز پاکستان کا ہی خاصہ ہے۔ ہمارا پرامن ملک ہے اور سارے پرامن لوگ ہیں۔ بس اوقات مزاج انسان کا تھوڑا تبدیل ہوتا ہے کہ بہرکیف بہرحال ہم ایک ہیں۔ تو سر کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے آپ؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ماہ رمضان میں نہیں بلکہ پورے سال جو ہے ہم ایک دوسرے کی خدمت کریں، مدد کریں، سہارا بنیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں صرف رمضان میں ایک دوسرے کے خیال کر رہے ہوتے ہیں یا ان کا سہارا بن رہے ہوتے ہیں، نہیں، بلکہ ہمیں پورے سال ایک دوسرے کی، کیونکہ ہم پاکستانی ہیں جی جی، اور ہم سب ایک پیج پہ ہیں، بالکل ایسا ہی، ایک پیج پہ ہیں اور مسلمان ہیں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسے گھرانے میں پیدا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم خود ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بالکل۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم کو اس رمضان سے حاصل کرنی ہیں، اور اسی رمضان کو لیے پورے سال ہمیں جو ہے لوگوں کی خدمت کرنی ہے۔ بالکل ایسا ہی۔ اچھا، اسی حوالے سے میں رفیع صاحب آپ سے بھی چاہوں گا ایک سوال پوچھنا کہ چونکہ آپ کی ویلفیئر ہے اور آپ کو فنڈ جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ویلفیئر کو چلانے کے لیے یقینی طور پہ کچھ نہ کچھ فنڈ تو چاہیے ہی ہوتا ہے نا، تو یہ فنڈ اور ڈونیشنز کا جو سلسلہ ہے، یہ کہاں سے آپ جو ہے جنریٹ کرتے ہیں، کہاں سے آپ کو ملتا ہے یہ؟ زیادہ تر ہمارے جو فنڈ ہیں تو ہمارے جو کچھ عزیزی رشتے دار ہیں، کوئی باہر بھی ہیں، اور کچھ زیادہ تر یہاں پر جو پاکستان میں، کراچی میں کوئی دوست ہیں ہمارے، کوئی کمپنیز ہیں ہماری، ان کی طرف سے ہمیں کافی سپورٹ ہوتی ہے۔ جو ہمارے جتنے سارے ویکیشن سینٹر ہیں جتنے بھی ہیں، سارے رینٹ پہ ہیں، لائٹ کا بھی مسئلہ ہے، سب کچھ ہے، تو بہت زیادہ اس میں اخراجات بہت زیادہ ہیں، تو یہ سارا وہاں سے، باقی گورنمنٹ کی سطح سے ہمیں کوئی کسی قسم کی کوئی سپورٹ نہیں ہے، اچھا، نہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے، نہ صوبائی گورنمنٹ کی طرف سے، اور کافی بار کوشش بھی ہم کر چکے ہیں کہ مزید ہم اس کو اچھا زیادہ سے ناظرین، زیادہ۔ میں سوری آپ کی کلام کی معذرت چاہوں گا ناظرین، میں چاہوں گا ساتھ ساتھ چونکہ ابھی ہمیں گرما گرم یہاں پر چائے بھی سرو کی گئی ہے، تو موسم بھی ہے اور مناسبت بھی ہے، تو میں چاہوں گا مہمانوں سے کہ آپ لوگ پلیز اپنی اپنی چائے اختیار کیجیے تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ اس روزوں میں ہم جب ظاہر سی بات ہے ہوٹلنگ کرتے ہیں، ہوٹلز پہ جاتے ہیں، اور میں نے ان کو اپنی ہبہ کر دی ہے، آپ نے اپنی چائے ان کو دے ہبہ دی۔ کر دی۔ تھینک یو۔ اچھا، تو مفتی صاحب کیا کہیں گے کہ جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز بلال کلاسک ریزیڈنسی کے جو پروجیکٹ ہے، اس کے ذریعے سے جو بے گھر بے سہارا لوگ ہیں انہیں اپنی خود کی ذاتی چھت جو ہے وہ میسر آ رہی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بھی ایک میرا خیال ہے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے، اور اس رہتی دنیا میں ظاہر سی بات ہے ہمیں اپنی آخرت کا بھی تو کوئی اہتمام کرنا ہی ہوتا ہے نا، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، خدمت خلق کسی بھی طرح کی ہو، آپ گھر پرووائڈ کریں یا راشن پرووائڈ کریں، تو یہ اصل میں انبیاء کی سنت ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نبوت سے پہلے بھی یہ کام کرتے تھے، اور نبوت کے بعد آپ نے اس میں اضافہ کیا۔ نبوت سے پہلے آپ کے بارے میں آتا ہے کہ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّةَ، کہ آپ کی خوبی تھی کہ آپ لوگوں کو اپنی جیب سے
لوگوں کو راشن دیتے، ان کے مسائل کو حل کرتے تھے اور ان کے بوجھ کو اٹھاتے تھے. تو یہ جو GFS والے ہیں، یہ جو گھر دے رہے ہیں بے سہارا لوگوں کو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ اس کے عوض ان کو جنت میں گھر دے گا. انشاءاللہ یقیناً. ناظرین کرام، اور یہاں پر چونکہ ماشاءاللہ اتنے سارے مہمان ہیں کہ میں چاہتا ہوں سب کے جو موقف ہے وہ یہاں پر آن ریکارڈ آ سکے. تو میں چاہوں گا علامہ صاحب آپ کیا کہیں گے؟ یہ GFS بلڈرز اینڈ ڈیولپرز بلال کلاسک جو ہے ہمارا پروجیکٹ، یہ جو ہے وہ بہت آسانیاں جو ہے لوگوں کو دے رہا ہے کہ وہ اپنی خود کی جو ہے وہ نہ صرف ذاتی چھت حاصل کریں بلکہ پورا مکان ہی ان کو مل رہا ہے، پلاٹس کے ذریعے سے بھی اور اس کے علاوہ ولاس کے ذریعے سے بھی، تو اپارٹمنٹس کے ذریعے سے بھی. تو کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے آپ؟ میں کہوں کہ امام حسن علیہ السلام ایک بہترین قول ہے. امام فرماتے ہیں کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے اس میں ہمیشہ رہنا ہے، اور آخرت کی تیاری ایسے کرو جیسے ابھی چلے جانا ہے. لیکن دنیا میں جتنی بھی نعمتیں بنائی ہیں نا اللہ تعالیٰ نے، جی وہ اپنے دشمنوں کے لیے نہیں بنائی ہیں جو اس کا انکار کرتے ہیں، جی بلکہ اس کے ان کے لیے بنائی ہیں جو اس کا اقرار کرتے ہیں، اس بالکل کو مانتے ہیں. اور آج کے دور کے اندر، بالکل شہر کراچی کے اندر، میں سمجھتا ہوں کہ کرائے کے گھر سے بڑی لعنت کوئی نہیں ہے. بے شک ایسا ہی ہے. صحیح. اور اپنے گھر سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے الحمدللہ. اور اس کے اندر جو GFS بلڈرز والے کر رہے ہیں یہ بہت ہی بڑا، میں کہوں ایک صدقہ جاریہ ہے. بالکل. کہ ایک کم آمدنی والے کے لیے کہ جن پیسوں میں وہ کرایہ دیتا ہے انہی پیسوں میں وہ گھر فراہم کر رہے ہیں. یہ بہت بڑا نیکی کا کام ہے، کیونکہ جہاں اتنی مہنگائی ہو وہاں آپ تھوڑے تھوڑے پیسوں آپ لوگوں سے لے رہے ہو، قسطوں کے اندر لے رہے ہو، اور ایک وقت آئے کہ جب وہ اپنے گھر کا مالک بن جائے گا انشاءاللہ. تو یہ بہت بڑی کاوش ہے. اور پروردگار GFS بلڈر کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان کو دن دگنی اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، تاکہ اسی طرح یہ مخلوق خدا کی خدمت کرتے رہیں انشاءاللہ. اور یقیناً علامہ صاحب نے بجا فرمایا، ایسا ہی ہے کہ جب آپ کسی کے لیے مددگار ثابت ہوتے ہیں تو پھر آپ آنکھیں بند کریں اور اپنا تمام تر جو معاملہ ہے وہ اپنے اللہ کے سپرد کر دیں، کیونکہ پھر آپ کی ایسی غیبی مدد ہوتی ہے کہ جو کہ آپ کے تصورات میں بھی نہیں ہوتی. مفتی صاحب میں بجا فرما رہا ہوں. میں چاہوں گا اس حوالے سے مزید تھوڑا سا ہمارے تمام ناظرین کی رہنمائی فرمائیے کہ کس طرح سے جو ہے وہ یہ جو مشکلات ہوتی ہیں انسانی زندگی میں، اس میں کس طرح آسانیاں اپنی لانے کا جو ہے وہ سامان تیار کریں اور اپنی آخرت کا بندوبست بالخصوص رمضان مبارک کے بابرکت مہینے میں کس طرح سے کیا جائے. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کوئی مسلمان کسی شخص کی کوئی مشکل دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا آخرت کی مشکل کو دور کر دے گا. بالکل ایسا ہی. اور اگر کوئی مسلمان کسی پر سے کوئی پریشانی ہٹاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا آخرت کی پریشانیوں کو اس پر سے ہٹا دے گا. یعنی آپ اہل زمین پر رحم کریں گے تو اللہ آپ پر رحم کرے گا. بالکل. اور یہ مال کی برکت کا ذریعہ ہے کہ آپ کسی کو آسانی فراہم کریں اور کسی کو آپ مشکل سے نکالیں، تو اس سے آپ کے ایمان کو بھی تقویت ملتی ہے اور آپ کے مال کو بھی تقویت ملتی ہے. بے شک. اور جب بندہ لوگوں کی خدمت کرتا ہے تو وہ لوگوں کے دل جیت لیتا ہے. بے شک. اور پھر جو دعائیں نکلتی ہیں لوگوں کی وہ آسمان پہ جاتی ہیں عرش پر، اور رحمان راضی ہو جاتا ہے. الحمدللہ. بہت پیاری بات کہی مفتی صاحب نے. ایسا ہی ہے، کوشش کیجئے ناظرین کہ لوگوں کے دلوں کو اپنے دل سے قریب کیجئے، قربت حاصل کیجئے لوگوں کی. اور وہ تبھی ممکن ہے کہ جب کہ آپ کے چہرے میں اور آپ کے دل میں وہی ہو جو آپ کے دل میں ہے، وہی آپ کے چہرے سے عیاں ہو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے چہرے کی بڑی سختی سی ہوتی ہے اور ہم بات تو بڑی میٹھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن سامنے والے کو تلخ لگ رہی ہوتی ہے. تو تھوڑا سا جو ہے اپنے چہروں کو بھی جو ہے ملائم کیجئے، اس میں تھوڑا سا اچھائی لے کر آئیے، ایسی بھلائی لے کر آئیے کہ سامنے والے کی اگر آپ مدد بھی کر رہے ہیں مٹھی بند کر کے. وہ کون سی مثال ہے مفتی صاحب؟ بند مٹھی کیا ہے وہ؟ دائیں ہاتھ سے دیں اور بائیں ہاتھ کو معلوم نہ چلے. جی ہاں بالکل. تو ایسا ہی ہے، یعنی کہ اگر آپ دائیں ہاتھ سے کسی کی مدد کر رہے ہیں تو بائیں ہاتھ کو اس کا کوئی بھی علم نہ ہو. تو اسی طرح سے سماجی کاموں میں ظاہر سی بات ذیشان صاحب آپ بھی ایکٹیو رہتے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے اس ماہ رمضان میں کتنے لوگوں کی جو ہے اب تک فی الوقت، چونکہ ابھی تو تیسرا ہی روزہ ہوا ہے، چوتھی سحری اختیار ہوگی، چوتھا روزہ ہوگا، تو کتنے لوگوں کے آپ کام آئے؟ ابھی ماشاءاللہ سے 100 راشن ڈرائیو کر چکے ہیں الحمدللہ. اچھا ماشاءاللہ. اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارا اصل کام جو ہے صحت کے حوالے سے، جیوو فاؤنڈیشن ایک ادارہ ہے، اس کا چیئرمین ہوں، آن کرتا ہوں اس کو. ماشاءاللہ. تو جیوو فاؤنڈیشن کے ذریعے
صحت کے تمام معاملات کے حوالے سے ہم سپورٹ کرتے ہیں. کسی بھی ہاسپٹل میں کوئی سپورٹ چاہیے ہو, بلڈ بینک چاہیے ہو, ہمارا اپنا بلڈ بینک بنا ہوا ہے گرو مندر چورنگی پہ, آفس ہے اس کا, ہیڈ آفس. تو اس کے علاوہ جو ہے رمضان میں راشن وغیرہ کا کرتے ہیں, اور مزید ابھی جو ہے آٹے ڈسٹریبیوٹ کرنے کے جو ہے ہم انشاءاللہ جلد از جلد کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بھی ڈسٹریبیوشن ہو. تو بس یہ کام ہے. زبردست. اور میں چاہوں گا رفیع صاحب اسی حوالے سے, اسی سے منسلک آپ سے بھی ایک سوال پوچھنا کہ کراچی اور بالخصوص ساؤتھ زون کے اندر آپ کے جو ہے کل ملا کر کے اب تک کتنے جو ہے سینٹرز قائم و دائم ہیں؟ ہمارے ساؤتھ کے اندر جو ہے تقریباً 7 سینٹر ہیں. 7 سینٹرز جی ہیں. ہاں, کن کن شہروں میں؟ یہ پوری لیاری کے اندر کہہ رہا ہوں, صرف لیاری کے اندر اور کہہ اس کے علاوہ جو ہے بلدیہ ٹون میں ایک ہمارا بھی بڑا سینٹر شروع کیا ہم نے. اچھا, ہاں, اس میں بھی سلائی سینٹر شروع کیا ہم نے صحیح, بہت بڑا, ہے نا. تو تقریباً ہمارے پاس 900 کے قریب بچیاں جو لڑکے اور لڑکیاں ہیں جن کو ہم اسکل پروگرام دے رہے ہیں. صرف کراچی تک محدود ابھی ہے؟ تو فی الحال تو کراچی تک ہے, انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں. وہ مزید اس کو, کراچی بھی تو بہت بڑا ہے ہاں یہ اور بات لیاری اتنا بڑا ہے جیسے ہم لیتے ہیں تو ورنہ آسان نہیں ہے. تو ہم یہ سارا کام چلتا ہے ڈونیشن پہ اور ڈونر کے اوپر. جب تک جتنا ہمارے پاس ڈونیٹ ہوگا اس کے وہ مزید اور سینٹر ہم انشاءاللہ تو بڑھائیں گے. سر میں یہی کہوں گا کہ بذر رمضان میں آپ کو بہت سارے ناظرین دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز پر, تو آپ ان سے کیا کہنا چاہیں گے اس ماہ رمضان کی برکت کے طفیل انہیں کس طرح سے جو ہے وہ آپ کے جو ہے معاملات میں بہتری, مطلب آپ کے لیے کس طرح سے وہ ذریعہ بن سکتے ہیں کہ آپ مزید لوگوں کے کام آ سکیں؟ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہم تو یہی چاہ رہے ہیں کہ ہم سے زیادہ ہمارے پاس ڈونر ہو, ڈونیشن ہو, تو ہم مزید اس طرح کے اور سینٹر بنا سکیں. ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ بچوں کے پاس جو ہے ہنر ہو, تو تاکہ یہ خود کفیل ہو سکیں اور اپنے والدین کے ساتھ اپنے گھر میں یہ جو ہے ذریعہ بنے کہ یہ خود جو ہے راشنوں کی لائنوں سے بچے, ذریعہ آمدنی کا کوئی نہ کوئی معاملہ بنے, ہو جائے ان کے لیے. تو یہی سپورٹ ہو جائے. بہت بڑی بالکل آپ نے بجا فرمایا. اور ناظرین کرام, یقینی طور پہ بہت اچھے نہج پہ آ کے گفتگو ٹھہری ہے, اور ہم چاہیں گے کہ اب بزم رمضان کے دوسرے بریک یعنی کہ دوسرے وقفے کو اختیار کریں. جو ہی بریک سے لوٹیں گے تو ہمارے ساتھ چونکہ محسن فاروقی بھائی موجود ہیں تو ان کی نعت شریف آپ کو سماعت کروائیں گے. میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں, بن مانگے ملا اور اتنا ملا, دامن میں ہمارے سمایا نہیں, قربان میں ان کی بخشش کے. قرآن ملا ان کے صدقے, ایمان ملا ان کے صدقے, قرآن ملا ان کے صدقے, ایمان ملا ان کے صدقے, رحمان ملا ان کے صدقے, اور رمضان ملا ان کے صدقے. وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں, قربان میں ان کی بخشش کے. اور دل بھر گئے منگتوں کے, لیکن دینے سے تیری نیت نہ بھری. دل بھر گئے منگتوں کے, لیکن دینے سے تیری نیت نہ بھری. جو آیا اسے بھر بھر کے دیا, جو آیا اسے بھر بھر کے دیا, محروم کبھی لوٹایا
نہیں قربان میں ان کی بخشش کے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، بہت ہی عمدہ اور بہت ہی بہترین طرز پہ جو ہے محسن فاروقی بھائی نے ثنا خوانی کا جو ہے وہ یہ استعداد حاصل کی پروردگار عالم کے خاص کرم نوازی کے ساتھ۔ اور محسن فاروقی بھائی جب بھی موجود ہوتے ہیں ہمارے ساتھ تو ہم خاصے جو ہے وہ اطمینان محسوس کرتے ہیں، چونکہ ماشاءاللہ بہت سینئر ثنا خواں ہیں۔ اور یقیناً سمیر آپ نے بھی بہت اچھا پڑھا، ایسا نہیں ہے، چونکہ ظاہر سی بات ہے سینئرٹی اور تھوڑا سا آپ چونکہ ان سے جونیئر ہیں تو اس میں پختگی آہستہ آہستہ آپ کے بھی معاملات میں آئے گی، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے معاملات میں بھی پختگی آ گئی ہے۔ اور مفتی صاحب نے ابھی چائے پی، چائے کا آپ کوئی تذکرہ کر رہے تھے، بتا رہے تھے کہ جی ایف ایس کی چائے آپ کو کیسی لگی، تو مفتی صاحب ذرا ایک سپ اور لے لیں اور پھر مجھے بتا دیں آپ، تاکہ دلوں کو ذرا تھوڑی راحت پہنچے۔ بہترین چائے ماشاءاللہ، بہترین لوگ ہیں تو بہترین چائے ہوگی، کیا کہنا ہے جی۔ اور اب ماشاءاللہ آپ سے میں ناظرین کرام بتاؤں، مفتی صاحب سے میری یوں تو پہلی ملاقات ہے، یقین کریں بالکل گمان ہی نہیں ہو رہا جیسے کہ ہم پہلی مرتبہ مل رہے ہیں۔ اس طرح سے پروردگار نے ہمارا جو ذہنی معاملہ ہے وہ آپس میں ہم آہنگی کروا دی ہے۔ اب کچھ لوگ ہیں وہ کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائیں، تو باہر کیف یہ تو مذاق مستی کی بات تھی، لیکن سیریس بات یہ ہے، میں چاہوں گا آپ تمام لوگ ایک میسیج دے دیں چھوٹا چھوٹا سا، تاکہ پھر ہم اس کو مائنڈ اپ کریں۔ اس حوالے سے رمضان مبارک کے حوالے سے جی جی میں یہی بات کہوں گا کہ رمضان مبارک چونکہ یہ برکتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، مغفرتوں کا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، تو اس میں ہم پریکٹس میں ہیں اپنے رب کو منانے کے لیے۔ انشاءاللہ پختگی آ جائے گی، پورے روزے گزاریں گے اچھے انداز میں، تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا، انشاءاللہ اور انشاءاللہ اس رمضان کے توسط سے ہی اللہ تعالی ہمارے معاملات کو بھی ٹھیک کر دے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ کچھ کہنا چاہیں گے شاہ صاحب آپ آخر میں؟ میں مفتی صاحب کی بات کی تائید کرتا ہوں۔ جی رمضان کا مہینہ جو ہے برکت رحمتیں والا ہے، تو اس میں جتنا ہو سکے خدمت کی جائے، اور اس کی خدمت کو پورے سال تک جو ہے استفادہ حاصل کیا جائے۔ جزاک۔ جی سمیر کچھ کہیں گے آپ آخر میں؟ کہ رمضان کی سعادت جو ہمیں ملی ہے، بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس سال ہمارے بیچ میں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں عبادت کرنے کی توفیق۔ آمین ثم آمین۔ علامہ صاحب۔ پروردگار عالم یہاں اتنا لطف و کرم کر رہا ہے، اور نبی کی حدیث بھی ہے کہ اپنے ماتحتوں کے اوپر آسانی کرو۔ بالکل۔ تو جب پروردگار اپنے بندے پہ آسانی کر رہا ہے، اور اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ اپنے جو ہے نا ماتحتوں پہ، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو ہمارے ماتحت ہیں، چاہے وہ ماتحت گھر کے اندر چھوٹے بہن بھائی ہوں، اولاد ہو، یا دفتر میں کام کرنے والے ہوں، جب اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر رہا ہے، تو اگر ماہ رمضان میں کسی سے کوئی خطا بھی ہو جاتی ہے تو اس خطا سے درگزر کریں، اور اگر کسی کی بڑی خطا بھی تو اس کو اس وجہ سے معاف کریں کہ اللہ اس مہینے پر رحم کر رہا ہے، رحمتیں برسا رہا ہے۔ بے شک بے شک، بہت پیاری بات کہی علامہ صاحب نے۔ رفیق صاحب آپ کا کوئی میسج؟ میں مفتی صاحب کی بات سے اتفاق ہی کروں گا، اور ہم بھی کوشش یہی کریں کہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، ہم جتنی زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے کوئی خدمات دے سکیں، اور انشاءاللہ اس کے علاوہ بھی پورا سال بھی ہم جو ہے نا انشاءاللہ یہ کام جاری اور جاری رکھیں گے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ محسن بھائی کیا کہنا چاہیں گے آخر میں جاتے جاتے؟ اللہ پاک کا بڑا فضل ہے ہم پر کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک بار پھر جو ہے ہماری زندگی میں رمضان دیکھنا نصیب فرمائے۔ ہماری تو یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں آئندہ سال نہیں بلکہ اسی سال رمضان مبارک اپنے اور اپنے محبوب کے دربار میں دیکھنا نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین کرام، امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری بزم رمضان کی اس چوتھی سحری نشریات سے آپ لوگ خاص مستفیض ہوئے ہوں گے، کیونکہ ہم نے اس بات کا خاص خیال رکھا کہ تمام مکتبہ فکر، تمام شعبہ جات سے وابستہ شخصیات کو آج ہم نے مدعو کیا، اور اختتام میں جانے سے پہلے اپنے تمام اسپانسرز کا بہت تہہ دل سے ایک دفعہ پھر شکر گزار ہوں، جس میں سر فہرست جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، بلال کلاسکس، اور اس کے علاوہ حرم کاسمیٹکس، اور ہمارے ساتھ کوزین واٹر بھی ہوتا ہے، لیکن آج جو ہے وہ ان کی تھوڑی سی پانی کی شارٹیج رہی تو اس لیے وہ نظر نہیں آ رہے۔ بہرکیف انشاءاللہ عزیز کل انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی آپ کے اپنے میزبان عدنان خان کی بزم رمضان کی سحری ٹرانسمیشن میں، اور میرے بعد آپ کو جوائن کریں گے ابرار۔ تو فی الوقت کے لیے میری طرف سے اور میرے تمام گیسٹوں کی طرف سے اللہ حافظ و ناصر، پاکستان زندہ باد۔